बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, ये आज एक बार फिर साबित हो गया कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। एक तरफ आज ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलादत बासादत हुई जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और दूसरी जानिब जुम्मे का मुबारक दिन। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुनासबत से रैलियाँ, जुलूस और तकारीब जारी थीं। सफ़ाक दहशतगर्दों ने, जिनका इस्लाम से या किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं हो सकता, बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में ख़ुदकुश हमले किए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हंगू में होने वाले हमले में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से दहशतगर्द बड़ा नुकसान करने में कामयाब ना हो सके और इस हमले में 5 शहादतें हुईं। लेकिन बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में होने वाले ख़ुदकुश हमले के नतीजे में 45 से ज़ायद शहादतें बताई जा रही हैं, जबकि इस साने में 50 से 60 लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के इन घिनौने वाक़यात के पीछे कौन से इस्लाम दुश्मन अनासर शामिल हैं, इन वाक़यात को आज की तारीख़ तक क्यों नहीं रोका जा सका, और दहशतगर्द हमेशा अपने टारगेट तक कैसे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, इस सब पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है अख्तर हयात खान साहब ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। जी अख्तर हयात साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। आज की मुनासबत से आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है जी, लेकिन ये जो वाक़यात हुए और जिस तरह आज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दोबारा से अपने इन दहशतगर्द वाक़यात को होने से रोका, सर क्या कहना चाहेंगे, और थोड़ा सा अगर आप हमें इनकी डिटेल्स बताएं जी प्लीज़। अच्छा, ये बेसिकली दोआबा का थाना है, वहाँ पे 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने घुसने की कोशिश की। उनके पास एक जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक्सप्लोसिव लेडेड थी। तो जो संतरी था वो अलर्ट था, उसने उनको चैलेंज किया और एक बॉम्बर को उसने बाहरी गोली मार के हलाक कर दिया। दूसरे बंदे ने हैंडगन फेंका और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पहले बॉम्बर के हलाक होने की वजह से धमाका हुआ और जो अंदर नमाजी थे मस्जिद के अंदर, और बाकी लोग अलर्ट हो गए थे और वो मस्जिद से निकल गए। तो जब दूसरा सुसाइड बॉम्बर मस्जिद के अंदर पहुंचा तो वहाँ पे लोग नहीं थे। इस वास्ते हमारी जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो 4 अशखास की हुई हैं जो शहादतें हुई हैं, जिनमें से एक हमारे पुलिस फोर्स के एक सर्विसमैन है और 3 सिविलियंस हैं, और तकरीबन 10 अशखास जख्मी हुए हैं इसमें। ठीक। अच्छा अख्तर साहब, 2-3 चीज़ें सर इसमें। एक तो हम देख रहे थे अभी BBC की रिपोर्ट है कि तहरीक तालिबान ने इस धमाके से और जो हुआ है बलूचिस्तान में उससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन एक मरतबा दोबारा फ्रंट लाइन खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी तरफ बलूचिस्तान, इसको टैकल क्यों ऐसे वाक़यात दोबारा होने शुरू हो रहे हैं? क्या इसकी वजूहात आपको लग रही है जी? ये इस एरिया में KP और बलूचिस्तान तो हमेशा जाहिर है पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ते रहे हैं, और KP में हमेशा काफी अच्छे से जाहिर सी बात है जो हमारे बॉर्डर पार के हालात हैं उसका ज्यादा असर KP पे और फिर बलूचिस्तान पे होता है। तो जाहिर है जो वाक़यात विज़ावी दूसरे सूबों के हैं उसके साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब वाक़यात जाहिर वहाँ पे बॉर्डर पार के जो असरात हैं वो इस साइड को भी आते हैं और उसकी वजह से चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, एक आपने नाम लिया, और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन जाहिर है वो अभी CCD जो इसका इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है उसको डील करेगी। इसमें एग्जैक्टली किस ग्रुप की मुलव्वस है कौन सा नहीं है वो फिर फाइंड आउट करेंगे। तो
part of the investigative process. ٹھیک. اچھا اختر صاحب دو اور چیزیں, تھریٹ الرٹس کی بات کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی تھریٹ الرٹس تھے, اور اوبویسلی آج جس طرح کا حساس دن ہے, پورے مسلمان امہ اس دن کو مناتی ہے, صبح سے ہم دیکھ رہے تھے جس طرح کے پی پولیس اسپیسیفکلی بڑی کارڈن آف کر کے ان تمام ریلیوں اور جلسے جلوسوں کو لے کر چل رہی تھی. تھریٹ الرٹس کس لیول کے تھے جی, اور کوئی پرٹیکولر تھا یا ایک جنیرک تھریٹ الرٹس تھے؟ تھریٹ الرٹس ایک تو جنرلائزڈ ہوتے ہیں. اب ان جنرلائزڈ تھریٹ الرٹس کا لائک اگر اس قسم کا تھریٹ الرٹ موجود ہے کہ فار ایگزامپل وہ 12 ربیع الاول کے مناسبت سے ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا. اس میں آپ جلوسوں کو کور کریں گے, کسی پرسنالٹی کو کور کریں گے, کسی پرٹیکولر اسپیس کو کور کریں گے, تو ایسا اسپیسیفک تھریٹ الرٹ کوئی نہیں تھا. جنرلائز تھریٹ الرٹ ظاہر ہے محرم پہ بھی نکلتے ہیں, عید میلاد النبی پہ بھی نکلتے ہیں, تو اسپیسیفک تھریٹ الرٹ اس سے متعلق کوئی نہیں ہے. ٹھیک. یہ جو ابھی تک آپ کی اس وقت تک مجھے پتا ہے آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ خود بھی ہنگو میں, ابتدائی جو تحقیقات آپ کے سامنے آئی ہیں اگر اس کا تھوڑا سا آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, کہاں سے یہ کنیکشن مل رہے ہیں جی؟ میرا خیال ہے ٹو ارلی فار دیٹ. کچھ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں لیکن وہ کریں گے. یہاں پہ ظاہر کتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہیکل بورن جو وہ تھا جنہوں نے استعمال کرنا تھا, وہ تقریباً 15 کلو بارود رفلی اس پہ تھا, اور میسو ان کا نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا. باقی چیزیں ظاہر ہے پارٹ آف دا انویسٹیگیٹو پروسیس ہیں جو گریجولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک سر, بہت شکریہ جی اختر حیات صاحب, بہت شکریہ جی, بہت آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین آج اسی پر بات کریں گے, اور بات ہیں آج رانا احسان افضل, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں خرم حمید روکھڑی, استحکام پاکستان پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب بھی جوائن کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم دینے کا. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, سر آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. ابھی جس طرح اختر حیات صاحب آئی جی کے پی ہمیں بتا رہے تھے, آج کے دن کی مناسبت, ہم تو صبح سے کچھ اور سوچ رہے تھے, کسی اور طریقے سے اپنا پروگرام پلان کر رہے تھے, لیکن ایسے سانحات جو آج ہوئے ہیں کے پی میں, تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کے پی پولیس نے جس طرح ایکٹیولی وہاں پر کام کیا ہے اور بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا. لیکن اگر ہم بات کریں اس وقت بلوچستان کی, تو وہاں پر 45 سے زیادہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں اور 60 کے قریب شدید زخمی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کی صورتحال کو؟ اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو بارڈر ہے ونس اگین وہ بڑا ڈوسائل سا ہے, اور وہاں سے چیزیں انفلٹریٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے زیادہ جی افسوسناک باتیں مطلب ہم لوگ سن نہیں سکتے. یہ ایک تو نہ صرف یہ ان انڈیویجولز جن بیچاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات میں, ان کی فیملیز جہاں سے جس چیز سے گزرتی ہیں, جس ٹراما سے گزرتی ہیں, اس کے علاوہ ملک کو الگ نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے عوام کے اندر, وہ ساری چیزوں کو آپ ایک کنٹمپلیٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو کسی طریقے سے اس کی جسٹیفیکیشن یا کسی بھی مذہب کے لحاظ سے, اسلام خاص طور پہ کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک انسان کی جان لیتے ہیں تو گویا آپ پوری انسانیت کی جان لیتے ہیں. مطلب دس از ہاؤ بیڈ ایک انسان کی جان لینا کتنا بڑا گناہ مانا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا اور جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ٹیررزم 1st سینچری اے ڈی سے ہے. جو رومنز کے خلاف جو جس طریقے سے سٹارٹ ہوا تھا, اس وقت وہ خنجر لے کے وہ لوگ کر لیتے تھے, لیکن they would go on a suicide mission. وقت کے ساتھ ساتھ ہو گیا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی آنی شروع ہو گئی ہے, اس میں چیزیں آگے تو اور بہت ساری اس کے اوپر کتابیں آرٹیکلز لکھی ہوئی ہیں. نیگوسیشن ود دا ٹیررسٹ,
बहुत सारी चीज़ें तो ठीक। और ये बड़ा पिक्यूलियर किस्म का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक बहुत मल्टी डायमेंशनल चीज़ को हैंडल करना है। बिल्कुल सही, ठीक। हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि मनीला में भी इस किस्म के जो टेररिस्ट थे उनको भी हैंडल किया गया। हम लोगों ने तमिल टाइगर्स का भी देखा, हम लोगों ने और इस किस्म की चीज़ें देखी जहाँ पे दरमियान में किसी न किसी वजह से इन सब लोगों को हैंडल किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एविडेंस बेस्ड डिसीजंस करने पड़ेंगे। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनारियो होता है और आई एम श्योर जो हमारी एजेंसीज हैं दे आर वेल केपेबल ऑफ हैंडलिंग देम दोनों लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग देम आउट, इन टर्म्स ऑफ देन एप्रीहेंशन। जैसे अभी आईजी साहब कह रहे थे कि उनको इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, सो आपका जो इनसाइडर्स इंफॉर्मेशंस होती हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लेकर करना होगा, लेकिन इनको इसको हैंडल हमें करना। और अगर आप मुझसे पूछे, मैं प्रॉब्ली जो अफगानिस्तान के जो हुकूमत है मैं उनसे ज़रा सा फर्मली बात करते हुए कहूँगा कि दिस इज नॉट ऑन। अगर आप लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट से कुछ आ गया तो हाँ, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा वहाँ पे पॉइंट आ गया सर आपका, आर्म ट्विस्टिंग वाली चीज करनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, ईद मिलादुन्नबी का बरकत दिन और जो आज सानियात हुए हैं, केपी के अभी आईजी खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ थे, आईजी बलूचिस्तान ऑब्वियसली अपनी आगे गए हुए हैं, वो आउट ऑफ रेंज शायद हुए हैं। लेकिन सर सवाल ये है, दो मेजर ऑपरेशन किए गए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब आज़म, और उसके बाद आज दोबारा एक हम अजीब डाइसी सिचुएशन के अंदर दोबारा आ गए हैं कि कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान को दहशतगर्दों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और रोज़ अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। सर, आप इस पूरी सूरत हाल को किस पैराए में देख रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, ये पिछले चंद महीनों से ये काफ़ी दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं और बाढ़ के पास से भी फायरिंग हो जाती है, बाढ़ को काट के भी लोग आ जाते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये ज़्यादा गड़बड़ जो है और ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है जी, वो जो अफगानिस्तान की सरहद से मुल्क इलाके हैं, मुतसिल हैं, KPK का है और बलूचिस्तान का, वहाँ पर ज़्यादा इसका ये है। ठीक। और इससे पहले हमदुल्ला साहब के उस पर अटैक हुआ था, ये खुदकुश, वो भी काफ़ी सीरियस था। तो मतलब ये लगातार वार्निंग तो मिल रही है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से आपने जो बताया कि 2 बड़े ऑपरेशन हुए हैं जी, वो कुछ अरसा गुजर गया है अभी, और हमने मतलब कि जो हमारा प्लान था उसको हमने काफ़ी हद तक जो है उस पर इतने पहले की तरह तमदही से अमल नहीं हो रहा, जिसमें पूरी कौम ने कमर कस ली थी और तमाम एजेंसियों ने और तमाम लोगों ने, तो उसके अच्छे नतीजे निकले थे। ठीक। अब दोबारा से मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने जरूरी हो गए हैं। ठीक। और इन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो गया है कि कौन लोग हैं जो मुसलमानों पर ईद मिलाद के दिन हमले कर रहे हैं। ट्रू, ट्रू। और इससे पहले जो है वो आपको पता है फौज पर भी हमले हुए हैं, स्काउट्स पर भी हमले हुए हैं। तो इन लोगों को मेरे ख्याल से हमको बहुत इस मामले में अभी सीरियस होना पड़ेगा, तमाम एजेंसियों को और तमाम महकमों को जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, और एक दोबारा से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक। और सख्ती करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं लोग कि जो यहाँ बहुत सारे महाजरीन के रूप में लोग घुस आए हैं और जिनके पास ना यूनाइटेड नेशंस का कोई कार्ड है, ना कोई वो जो कहना चाहिए कि वैलिड महाजिर हैं, तो उनको भी आजकल ऑपरेशन शुरू है कराची में, बाकी जगहों पर भी इन लोगों को। कराची की हद तक तो जो पुलिस कहती है वो कहते हैं कि काफ़ी अफगान जो हैं यहाँ जो आए हुए हैं अपना बॉर्डर क्रॉस करके, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक। वो बहुत क्राइम में इन्वॉल्व हैं, डकैतियों में इन्वॉल्व हैं और लोगों को लूटने में और गोली मारने में फौरन।
جل صاحب میں آپ کے پاس بالکل اس چیز کو میں لے کر آتا ہوں. ذرا رانا احسان کے پاس ایک دفعہ. رانا احسان, ایک اور بھی بہت بڑی ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے, کہہ رہے ہیں جی یہ جو دہشت گردی کی طرف ایک دم اضافہ ہوا ہے, اس کی ایک ریزن وہ نرم رویہ ہے جو ٹی ٹی پی کی طرف, حکومت کی طرف سے دکھایا گیا. آبویسلی آپ لوگ ابھی حکومت میں تھے اور اس چیز کا برملا اظہار یہ جو افغانستان والی جس کی جنرل معین صاحب طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس کا انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی ابھی انٹرنیشنل وزٹ کے اندر کیا ہے کہ جی وہاں سے ہمیں بہت تھریٹس ہیں. سو فینسنگ آپریشن, کامنگ آپریشن, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, ان کا اینڈ ریزلٹ اگر آج 2023 عید میلاد النبی کے دن پہ دیکھیں تو انفارچونیٹلی اٹس اے فیلئر, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور. دیکھیں 2013 میں تقریباً 2500 کے لگ بھگ جو ہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے ایک سال کے اندر, اور پھر 2 آپریشن جن کا آپ نے بھی ذکر کیا جس میں ضرب عزم اور رد الفساد جو ہیں وہ ہمارے دور حکومت میں ہوئے اس وقت. اور ہم نے ان آپریشنز کا ایک ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں جو نو گو ایریاز تھے اور جو نیٹ ورکس تھے ان کو آپ ختم کر دیں اور ان کو ایکسٹرمنیٹ کر دیں, اور وہ کامیابی سے ہو گیا. اور ٹورڈز دا اینڈ 2018 کے ہمارے دہشت گردی کے واقعات تقریباً 200-250 سے بھی نیچے آ گئے تھے سالانہ طور پہ, یعنی کہ بالکل اختتام کے اوپر تھے. جب سے یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس وقت سے ٹی ٹی پی جو ہے وہاں متحرک ہو گئی ہے, اور کیونکہ طالبان جو ہیں وہاں ایک انسٹیبل حکومت ہے, اور تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک فارن پالیسی کا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ یہ کراس بارڈر اب یہ ود ان پاکستان تو نہیں ہو رہی. جو نیٹ ورک بھی جو لوکل استعمال ہوتے ہیں وہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے جو یہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کراس بارڈر آتے ہیں, یوز کرتے ہیں. تو اس کے اندر نمبر 1 فارن پالیسی افغان حکومت کے ساتھ کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہونے دیں. نمبر 2 انٹیلیجنس آپریشنز ود ان پاکستان, نہیں نمبر 2 آپ کی بارڈر کنٹرول, اینڈ نمبر 3 اس کے بعد آپ کے انٹیلیجنس آپریشنز ود ان پاکستان کے ایسے نیٹ ورک. تو یہ ایڈوانٹیج سوسائڈ کا ہمیشہ سوسائڈ بامبر کے پاس ہوتا ہے جب وہ ایک دفعہ بارڈر کراس کر لے تو پھر تو یہ تینوں فورمز پہ آپ کو ان کو مینیج کرنا ہوگا. یہ فیکٹ کہ میں سمجھتا ہوں جو فقدان رہا ہے وہ یہ بیک اینڈ فورتھ رہی ہے پالیسی, کہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ ان کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ وہ متحرک ہو جائیں, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے اور پھر اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ اس میں ظاہر سی بات ہے جہاں حکومت کا رول ہے وہاں اس سے زیادہ رول انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے, بارڈر کنٹرول کا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے. تو یہ مل کے یہ سارا کچھ ہوگا, اور یہ سب سے بڑا جو جس فرنٹ پہ ہمیں وار فوٹنگ کے ساتھ جانا ہوگا وہ فارن پالیسی ہے افغان طالبان کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, کہ وہ اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ ان کی سرزمین پاکستان میں ٹیررزم کے لیے استعمال ہو. اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہم لٹرلی افغانستان کی ساری ٹریڈ, ساری اکانومی وہ پاکستان سے پل رہی ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد اگر ہمارے ساتھ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا خرم روکھڑی صاحب, یہ جو 2-3 چیزیں ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا ایک کانسیپٹ تھا گڈ طالبان بیڈ طالبان. سو ہم لیوے دیتے رہے تھے, آج بھی شاید لیوے دے رہے ہیں, انلیس اور انٹل آج کا ایک دن آیا جس کے اوپر دوبارہ پورے ریاست پاکستان یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو فیصلہ کر رہے تھے یا جو ہم پریزیوم کر رہے تھے ریالٹی ویسی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ منصور جی, بات یہ ہے کہ معاملات کو سیدھا سیدھا رکھنا چاہیے. ہم گزشتہ کچھ دنوں سے درست سمت میں چل پڑے ہیں, اور ہماری ڈائریکشن بہتر ہو گئی, اور پاکستان میں وہ کام نظر آنا شروع ہو گئے کہ جس سے معلوم ہو گیا کہ پاکستان نے درست راستے کا انتخاب کر لیا ہے. دوسری چیز, آپ کا ایک ہی دشمن ہے جو آپ کے وجود کو نہیں دیکھنا چاہتا, وہ آپ کے دوسرے بارڈرز سے آپ کے ملک کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے, اور وہ انڈیا ہے. ہمیں اگر اس میں ابھی تک کوئی شک ہے کہ چاہے بلوچستان ہے, چاہے افغانستان سے اندر آپ کے ساتھ کوئی کارروائی ہوتی ہے, چاہے وزیرستان کے اندر کوئی گروپ بھی کسی قسم کی واردات کرتا ہے, چاہے آج کے دن یہ جو کام ہوا ہے, ان کے پیچھے آپ کو سوائے انڈیا کی سازش کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. کوئی دنیا کے باقی ممالک آپ کو مٹانا نہیں چاہتے,
نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ختم ہو جائیں، لیکن یہ واحد ملک ہے، اور RSS کا جو نظریہ ہے اس کے تحت، اور جو چانکیا کتلیا کی جو ان کی ہے تھیوری ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو کبھی افغانستان سے، کبھی کسی بارڈر سے، کبھی کسی بارڈر سے آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے. وہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریجنل سپریمیسی جو چاہتا ہے. آپ اس ایسا اہم ملک ہیں کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر اس ریجن کے اندر اپنی تعداد اور اپنے حجم کے لحاظ سے آپ سب سے مضبوط ملک بننے والے ہیں. ٹھیک. اور آپ سے ٹریڈ کا روٹس نکلنے ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا اسٹیٹس میں جانے ہیں. آپ کی گوادر پورٹ نے چلنا ہے جو کہ دنیا کے اندر بزنس بھی لے کے جائے گی. اور آپ کا جو ملک ہے وہ کرنا ہے ترقی. اس ترقی سے جس ملک کو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ انڈیا ہے. اب وہ کیسے لانچ کرتا ہے, کہاں سے بندے خریدتا ہے, یہ سارا معلوم ہے. تمام جو مین لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان تمام چیزوں کا درست علاج بھی کیا جائے گا. ٹھیک, بالکل. تیسرا ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی مانیٹر کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر کون سی ایمبیسی, ٹھیک, کیونکہ ہم دنیا میں بھی کہیں پر بھی ہیں تو ہم پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم کہیں پہ بھی جا کے کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرتے یا ایسے ایشوز نہیں کرتے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے مسائل ہوں. لیکن ہمیں یہاں پر یہ خبریں مل رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ خاص طبقے یہ مسائل پیسوں سے خرید کر ہمارے اندر پلانٹ کرا رہے ہیں. اب یہ جو فرقہ واریت والا ایک, اور یہ کمزور چیز ہے, انشاءاللہ یہ بالکل اس کا اثر نہیں ہوگا. آج بہت بڑا یہ واقعہ ہے, ہلاکتوں کے اوپر, ان شہادتوں کے اوپر ہمیں افسوس ہے, لیکن ہم نے ریکور کرنا ہے. مجھے ذرا یہ چیز, میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ جلد صاحب کے پاس یہ سوال لے جاؤں. جلد صاحب مجھے ذرا ابھی بریک میں میرے پاس 1 منٹ ہے سر, ذرا مجھے بتائیں, ایک تو یہ جو ابھی خرم روکھڑی صاحب بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں, ایک اپیرنٹلی ایک اکنامک سٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے پچھلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر. ہم روپی اسٹرینتھن ہو رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا ڈالر اینڈ آل دیٹ. کیا یہ شاخسانہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ انسٹیبلٹی لائی جائے پاکستان کے اندر, اور اس کے اندر نان سٹیٹ ایکٹرز دوسرے ممالک کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جل موئن صاحب جو ہے یہ, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. روکڑی صاحب سے میں متفق ہوں کہ ہندوستان ہم کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے مختلف طریقے جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ داعش یا تحریکیں جو بہت ساری ہیں جو افغانستان میں بیسڈ ہے, یہ سب کے سب کسی کے پالے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کو جب بھی وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور انہیں وہی ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. لیکن افغانستان سے لگاتار ہم بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں کہ امن قائم ہو. تو اب میں سن رہا تھا کہ انہوں نے TTP کے 200 آدمیوں کو گرفتار کیا ہے جو ان کے خیال سے ایکٹیو تھے اور وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتے تھے. یہ ایک اچھا سائن ہے. اگر افغانستان میں وہ اپنے ان لوگوں کو لگام ڈالتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, تو حالات بہتر ہوں گے. باقی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جس طرح روکڑی صاحب نے کہا رقم دے کر خریدا جا سکتا ہے بلوچستان میں حملے کرانے کے لیے, سوئی گیس کی انسٹالیشنز کے اوپر, گورنر کے پاس, چائنیز انجینئرز کے اوپر. آپ کو پتہ ہے جس کام میں بھی آپ کو ڈیم میں انہوں نے کام بند کر دیے تھے باسو میں, وہ یہ اس پہ کوئی شک کی بات نہیں کہ پاکستان کو وہ پروگریس کرتے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے نہیں چاہتے, اور وہ پوری کوشش کر کے ہر کام میں رکنا ڈالتے ہیں, اور تاکہ یہ انویسٹمنٹ بھی نہ آئے اور یہ کام اسموتھلی آگے نہ چلے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. جل صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, اینڈ یو ہیو ٹو لیو جی. میں تھینک یو ویری مچ جی آپ کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو رانا احسان سینٹر ہمایوں مومن اور خرم حمید روکھڑی سے یہ اسپیسیفکلی بلوچستان کی جو صورتحال ہے جو کہ ایریا اے, ایریا بی, اور آج کی تاریخ تک کچھ ایسی ویڈیوز آئیں جو اس وقت دھماکہ ہوا ہم لوگ دیکھ رہے تھے, جو کہ آبویسلی ہم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آج بھی ہے بلوچستان کو لے کر, بلوچستان کی لا انفورسمنٹ کو لے کر, اور کس طرح وہاں پر چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہے. اس پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, میں بریک پہ جانے سے پہلے ذرا بلوچستان کی بات کر رہا تھا. آئی ریئلی وانٹ کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں. سر بہت بڑا نقصان ہوا ہے آج دوبارہ بلوچستان میں. مستونگ کا علاقہ جو ہے وہاں پر 45 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں, اور اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 50 سے 60 شدید زخمی ہیں.
میں دیکھ رہا تھا, آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ایمبولینسز کی قلت تھی, لوگ رکشوں میں, گاڑیوں پہ اور مختلف طریقے سے ریڑیوں کے اوپر زخمیوں کو اور جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کو لے کر جا رہے تھے. سر, آج کی تاریخ تک ہم شاید بلوچستان کو ایڈریس کرنے سے قاصر رہے ہیں. ہر حکومت کوشش کرتی رہی, وعدے کرتی رہی, لیکن اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو کوئٹہ سے آگے شاید ایک عجیب سی صورتحال ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیررزم کے لحاظ سے جو بات ہے, آئی ڈو ناٹ فیل کہ میری اتنی نالج ہوگی کہ میں اس کے اوپر ایک کمنٹ کر سکوں. جو اس کی جو ڈائیورسٹی اور جو ڈفرینٹ پرابلمز ہوتے ہیں, میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ اگر آپ لٹریچر سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ مختلف لوگوں کی آراء ہے کہ جس میں آپ ٹیررزم کو, جو کہ ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ان کے کوئی جینون کنسرنز ہوتے ہیں, کوئی جیسے آپ نے کہا ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے, کسی اور وجہ سے ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن مطلب آسبورن یونیورسٹی کی ریسرچ پیپر ہے, اس طریقے سے یو ایس کی جو انٹیلیجنس ہے ان کی ریسرچ پیپرز ہیں, اور بہت ساری ہیں. پھر وہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ نیگوسیشن ود اے گروپ آف یوز ٹیررزم, اس میں پالیسی میکرز کے لیے ان لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سوری, ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید, میں آپ سے سوال کوئی اور کر رہا تھا. میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ آج جو سانحات ہوا ہے بلوچستان کا اور اسپیسیفکلی مستونگ کے اندر, اس کے اندر جو لوگوں کو بنیادی سہولیات تھیں, ایمبولینس لے کر جانا, لوگ ریڑیوں کے اوپر تک لے کر گئے ہیں اور ان کو بنیادی سہولیات تک آج کی تاریخ میں بھی میسر نہیں. اس کا آپ فالٹ لائن کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کا دیکھیں اس کا اگر آپ دیکھا جائے نا, تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ ہمارا جو دونوں پروونشل اور کسی حد تک فیڈرل, 2012 کے بعد یہ پروونشل, چونکہ اگر آپ جب ہم بات کرتے ہیں 18 امینڈمنٹ کی, 18 امینڈمنٹ میں آپ کے جو ہیلتھ ہے, جو آپ کی جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو آپ کی یہ ساری چیزیں, خاص طور پہ یہ بیسک فیسلٹیز جس میں ایمبولینسز ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایمبولینسز پورے پاکستان میں دنیا کی جو سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے, جو ایدی وہ ہے, وہ اس کو کر رہے ہیں, چپا والے وہ کر رہے ہیں. آپ کی ہماری جو حکومت ہے نا, یا جو ہمارے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ پروونشل حکومت ہے. اب میں بعض دفعہ سوچتا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں بعض دفعہ ایز اے پولیٹیشین سوچتا ہوں یا ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں کہ یہ جو ہم اتنا پیسہ, مطلب اربوں میں جو ہوتا ہے, کیا ہم اس سے, ایک تو ہم بہت چھوٹا پرسنٹیج آف دیٹ تھنگ ہم لگا رہے ہیں ٹورڈز ہیلتھ اور ان چیزوں پہ, لیکن وہ بھی اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں ٹھیک کر سکیں. وہ اتنا, اگر آپ کے پاس کم پیسہ ہو تو آپ اس کو مینج پھر بھی کر سکتے ہیں. ایز فار ایز اگر آپ کے پاس 10 روپے تو آپ 10 روپے لگا رہے ہیں. اگر دیکھیں, وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود اس, وی ہیو ٹو بی آنیسٹ. میں بلوچستان کے, میں ان کے وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ جتنا پیسہ, اگر آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ بجٹ کتنا جاتا ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ کبھی نظر نہیں آتا, وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتا. تو مجھے اس چیز میں بھی, اور یہ خالی بلوچستان نہیں ہے, یہ ادروائز بھی پوری ایسے ہی ہے, ایسے ہی اے پی میں دیکھ لیں گے, یا پنجاب میں بھی دیکھ لیں گے, یا فیڈرل میں بھی دیکھ لیں گے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ اگر ہم فرض کریں, اگر ہم 500 ارب بھی لگا رہے, 600 ارب بھی لگا رہے, جو کہ کچھ نہیں ہے, لیکن 600 ارب اتنا بھی نہیں ہے گیا گزرا کہ ہم یہ چیزیں نہ کر سکیں. رانا احسان صاحب, ٹھیک ہو گیا, میں اس میں بھی پرابلمز ہیں. اوکے, رانا احسان صاحب, ذرا آئی ریئلی وانٹ کہ آپ لوگ سیاستدان تو ہیں ہی ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی, اور اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں کہ آج یہ ثانیہ ہو گیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی اس لیے کیونکہ آپ کے, میرے, خرم روکڑی, ڈاکٹر ہمایوں مومن جیسے انسان ہی وہاں پر رہتے ہیں, اور شاید یہ چیز وہ بہت شدت سے فیل بھی کرتے ہیں کہ ہمیں وہ رائٹس یا وہ لیول آف لائف نہیں مل رہا جو پنجاب میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے, جو شاید کے پی میں بھی کچھ جگہوں پر ہوگا, یا شاید جو کراچی میں ہوگا. اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بلوچستان کی جو جیوگرافی ہے وہ بھی بڑی ایک ڈیفیکلٹ ہے. ایگریبل لینڈ وہاں کم ہے, بہت بڑا واسٹ ایریا ہے
اور جو اربن سینٹرز ہیں وہ کم ہیں. کوئٹہ ہے اس کے اندر حالات کافی بہتر ہیں, تربت ہے باقی, لیکن جب آپ لسبیلا زوب وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے. اسی لیے جو NFC ایوارڈز ہیں اس کے اندر ان کو ایک ایڈیشنل ایلوکیشن دی جاتی ہے, اور جو NFC ایوارڈز بنائے گئے تھے وہ اسی مقصد سے بنائے گئے تھے کہ جو محرومیاں ہیں صوبوں کی, خاص کر کے چھوٹے صوبوں کی, وہ ان کو ختم کیا جائے اور ان کو ان کا حق دیا جائے. تو جو فیڈرل ریزرو سے جو فنڈز جاتے ہیں صوبوں کو, اس کے اندر تو ان کو ایک اچھا شیئر ملتا ہے, لیکن جیوگرافی ایک میرے خیال سے اس وجہ سے, اور پھر جو سیکیورٹی سچویشن رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, پاورٹی لیولز ہیں, وہ پیچھے ہے بلوچستان. تو اس کے لیے ہمیں دیکھیں, گوادر ایک اپ کمنگ شہر ہے, فوکس ہمیں کرنا ہوگا, نیشنل کٹی سے بھی یہاں فوکس کرنا ہوگا, سیکیورٹی سچویشن امپروو ہوگی میرے خیال سے تو وہ ایک ذریعہ بنے گا. پھر نیچرل ریسورسز بہت ہیں, ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ اب کتنا ڈیلے ہوا جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے, وہ ڈیلے نہ ہوتا تو وہاں اس کے بینیفٹس بھی بلوچستان حکومت کو مل رہے ہوتے, اور اس طرح کے معاملات ہیں. تو بالکل یہ سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک بلوچستان وہ ایک ڈیسٹینیشن نہیں بن سکا جو اس کو بننے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ اب یہ بارڈر کے بھی ایشوز آ گئے کہ جہاں سے یہ ٹیررزم آ رہا ہے, تو دیر آر ملٹی ڈائمینشنل ایشوز. ساروں پہ NFC ایوارڈ نے کافی حد تک کیٹر کیا. پھر اب باقی جو معاملات میں نے کیے ہیں وہاں ہمیں سٹی وائز ڈیولپمنٹ پلانز لے کے جانے ہوں گے. پروونشل گورنمنٹ از ریسپانسبل فار اٹ, اور پھر آگے لوکل باڈیز کا بھی سیٹ اپ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. خرم روکھڑی صاحب, بلوچستان کی یہ جو احساس محرومی ہے, اس کی اگر آج تخمینہ کریں کہ اس کی کس کی رسپانسبلٹی ہے, کیا یہ صوبائی حکومت, صوبائی جو لیڈرشپ ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے, وفاق کی ذمہ داری ہے, ان ایلوکیشن آف فنڈز کی ہے جو شاید نہیں یقیناً آج کی تاریخ تک صحیح جگہ پر نہیں جا رہے, صحیح جگہ پر نہیں لگ رہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 2 ملین, میرے خیال میں 2 کروڑ ٹوٹل جا کے 20 ملین کے قریب پاپولیشن بنتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور بلوچستان کو اب تقسیم کریں گے 2 حصوں کے اندر. ایک حصہ ہے درابن اور یہ یوب والا, یہ پٹی پوری چلی جاتی ہے جو پشتون بیلٹ ہے, اور ایک حصہ ہے اس میں بلوچ بیلٹ کا. بلوچ بیلٹ کو بھی آپ 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. تفتان والا, نوشکی والا ایک علاقہ بنتا ہے, دل بندین والا ایک علاقہ بنتا ہے. تو مختلف مسائل ہیں بلوچستان کے. لیکن کیا ہم یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو جو ان کا حق ہے وہ دیا گیا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ نہیں دیا گیا. پیسہ جو بلوچستان کے اندر ترقیاتی کاموں کے لیے جاتا ہے وہ لگایا گیا ہے؟ نہیں لگایا گیا. سارے کھا جاتے ہیں پیسہ. اچھا, کھانے والا کوئی آتا ہے افغانستان سے یا ایران سے یا کہیں اور سے, وہیں والے کھا جاتے ہیں. سرداری نظام جو ہے جس کو تبدیل کر کے ہم نے کسی بھی ایک پالش سیولائز سوسائٹی کی طرف ہم نہیں چلے, چاہے بچے پڑھ لکھ کے ان کے یورپ سے بھی آ جائیں, واپس آ کے وہ اسی نظام کو بحال رکھتے ہیں کیونکہ اسی نظام میں ان کی بقا ہے. پھر آپ جب سندھ کے ساتھ بلوچستان کو ٹچ کرتے ہیں تو سندھ کے اندر بھی آپ کو وہی مزاج ملتا ہے, جاگیردارانہ اور بڑے لوگوں کا مزاج. تو جب یہ مرج ہوتا ہے تو علیحدہ ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی نہیں دیا. آپ نے بلوچستان کی جو معدنیات ہیں, جس طریقے سے ہمیں بلوچستان کا خیال رکھنا چاہیے تھا, ہماری یہ غلطیاں ہیں. اب یہاں پہ تو رک گئی بات. اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں اصل دوسری صورتحال کے اوپر بھی, کہ پھر کہتا ہوں کہ ارتھ شاستر ہے چانکیا کوتلیا کی کتاب, وہ لازمی پڑھی جائے. اور بلوچستان کے اوپر پاکستان کا انحصار کیا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. اور موجودہ صورتحال کے اندر سب سے زیادہ توجہ بھی اس وقت بلوچستان پر ہی دی جا رہی ہے, اور بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایک بہت بڑا بھیانک منصوبہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بہت حد تک قابو پا لیا گیا. اور آنے والے دنوں کے اندر جب ریہیبلیٹیشن شروع ہوگی اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے تو وہ پھر یہ والی چیز بھی یہ جو چل رہی ہے ختم ہو جائے گی. بات کو میں آخری پوائنٹ پہ لاتا ہوں, کنکلوڈ کرتا ہوں, کہ آپ نے کرنی ہے ترقی, پاکستان نے جانا ہے اگلے ہورائزن کے اندر,
اور بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. بلوچستان کی زمین سے لے کے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو فصلیں ہیں اور یا وہ زمین ہے یا ایون جو کاٹن بلوچستان میں اگتی ہے وہ دنیا کی کلاس 1 کاٹن ہے, اس کے ساتھ کا سفید ریشہ دنیا میں نہیں ہے. تو ہمیں قدر کرنی ہوگی اپنے صوبے کی. تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہم نے اپنے ملک کی قدر کرنی ہے, بات اتنی سی. بالکل ٹھیک. جی سر, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, قدر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کی قدر نہیں کر سکتے, ایک صوبے کی قدر نہیں کر سکتے, ان تمام وعدہ وحی کے باوجود جو ہم 1947 سے لے کر آج 2023 تک کرتے آ رہے ہیں, تو پھر ہم پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں؟ حکومتیں وفاق صوبوں پہ پھینکتا ہے, صوبے وفاق پہ پھینکتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ آج کے بابرکت دن 45 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 60 سے زائد شدید زخمی ہیں, اور یہ سب کچھ ہمارے اس ملک پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہوا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, ایک سوال ہے جو آپ کے لیے, رانا احسان کے لیے اور ہمایوں خرم روکھڑی صاحب کے لیے ہے. دشمن ہمیں پتہ ہے کون ہے, عزائم اس کے کیا ہے ہمیں پتہ ہے کون ہے, طریقہ کار اس نے کیا کرنا ہے ہمیں پتہ ہے کون ہے, ویک لنک ہمارا ہٹ کرنا ہے ہمیں پتہ ہے کون سا ویک لنک ہے, ٹارگٹ کیا ہے ہمارے وہ محروم علاقے جن کو آج تک شاید ہم ان کا حصہ نہیں دے سکے. یہ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم چیزوں کو ایڈریس کرنے سے قاصر ہیں, کیوں؟ سر جیسے سب لوگوں نے اپنا 2 سینٹس ڈالا ہے. دیکھیں اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کہاں دیکھیں یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ محرومی ہے, وہ محرومیاں کیوں ہے؟ With due respect to all my colleagues and I hope they don't mind it, میں نے جو دیکھے جو ہمارے سب سے ویلدی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بلوچستان سے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ان میں ایک بہت بڑی پاپولیشن پرسنٹیج وہ بلوچستان کی ہے, وہ کسی اور, وہ کے پی کی زیادہ تر نہیں ہے. جو نمبر آف پارلیمنٹیرین آتے ہیں ان کی جو پرسنٹیج آف رچ پارلیمنٹیرین ہے, تو جو ریشیو ہے بٹوین رچ اینڈ اس میں جو رچ والے ہیں وہ بلوچستان سے جو آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر رچ ہیں, ان میں سے زیادہ تر بہت زیادہ رچ ہے. آپ کی اور میری سوچ بھی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں پہ اتنا زیادہ یہ تقسیم کیوں ہے؟ ہمارے اس جگہ پہ اتنی زیادہ چیزیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر گوادر بھی تھا, ہمیں پتہ ہے بلوچستان کے اندر ریکو ڈک تھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں ایکٹیویزم تھا سپریم کورٹ کے ججز کا, وہ بھی مانتے تھا, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ویلیو تھی اس چیز کی وہ بھی انڈر ویلیو کر کے ڈیلے ہو رہی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا بلوچستان کے اندر ان کا حق اگر وہاں سے کوئی گیس یا کوئی چیز ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھے باقی ہر جگہ کو مل رہا ہے. تو ایک قسم کا بجائے اس کے کہ جیسے چشمہ ہوتا ہے وہ پہلے اپنے ارد گرد کی جگہ کو سیراب کرتا ہے پھر آگے جا کے, ہم لوگوں نے ادھر سے ٹیوب ویل بنایا ہوا ہے, وہاں سے چیزیں نکال کے ہم باقی جگہوں کو دے رہے لیکن ان کو نہیں دے رہے. اب اس میں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہاں ان کو نہیں دے رہے, اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کون رہا ہے, اس میں انوالو کون ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ اپنی جو ان کی ہسٹری ہے, جس طریقے سے وہاں کے جو لیڈرشپ تھی جو وہاں تھی, جس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جب فار ایگزامپل 23-24 کا جو بجٹ ہے 750 بلین ہے, ٹھیک ہے, اب یہ 750 بلین جو ہے ٹھیک ہے وہ 38,000 پر پرسن آ جاتا ہے, لیکن اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو انویسٹ کریں اس صوبے میں کہ ہر ایک بندہ اس سے بینیفٹ اٹھائے. تو یہاں پہ بہت بڑی غلطی جہاں پاکستان کی جو تھنک ٹینکس والے یا جو ڈیسیژن میکر ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہم سے زیادہ اس میں ملوث ہے ان چیزوں میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ سے سوال پوچھنا چاہیے ان سے. بالکل صحیح. اچھا رانا احسان, یہ جو این ایف سی کے ذریعے ایک دیے جانے فنڈز ہیں بلوچستان کو, اس صوبے کو, وہ صوبہ کہاں استعمال کر رہا ہے؟ اگر یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ 18th امینڈمنٹ ہو گئی,
اکاؤنٹیبلٹی تو کہیں ہوگی نا کہ جی آپ کو فنڈز دیے, چاہے 100 ملین دیا چاہے 100 بلین دیا, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن پروجیکٹس کہیں کھڑے ہوں گے, وہ کہاں جاتا ہے اور اس کو کیا آپ لوگ واقعی چیک کرنے سے قاصر ہے وفاقی حکومت جو بھی ہو؟ دیکھیں این ایف سی کے تحت ان کو فنڈ تو مل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے بلوچستان کو فیڈرل ڈویزیبل پول سے ان کا فیئر حق مل رہا ہے. ٹھیک, تو اب ایشو کیا ہے, وہ نیچے نہیں لگ رہا, یہ سوال ہے. تو پروونشل حکومت رسپانسبل ہے, اور ایک جو فقدان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں لوکل باڈیز امپاورڈ نہیں ہے. لوکل باڈیز ہے لیکن امپاورڈ نہیں ہے, اور یہ خالی بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے کہ لوکل باڈی کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ ابھی تک اس طریقے کا آیا ہی نہیں ہے کہ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلے. تو یہ جب تک ہم دیکھیں ایم پی اے ایم این اے تو شاید وہاں 75-80 بھی نہ ہوں پورے بلوچستان میں, تو آپ کو جو ہے گراس روٹ لیول پہ پاور دینی پڑے گی, اتھارٹی دینی پڑے گی, ڈیولپمنٹ وہاں سے ہوگی تو شاید بہتری آ جائے. کیونکہ اگر وہ 75-80 لوگوں کے ہاتھ میں یہ ڈیولپمنٹ جس طرح رہی ہے تو اس طریقے سے تو نتائج نہیں آ رہے. تو میرے ذہن میں جو سلوشن آتا ہے وہ تو لوکل باڈیز ہے, امپاورڈ لوکل باڈیز ہے. پورے پاکستان میں نظام ہونا چاہیے, بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. ایم پی اے ایم این ایز سے ڈیولپمنٹ کرانی ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا روکھڑی صاحب, دو چیزیں آج کا جو ثانیہ, اور اس سے جو چیز میری سمجھ میری دانست میں آئی ہے کہ اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کا سسٹم میں اتنے لوپ ہولز ہیں, آپ کا سسٹم اس طرح کولیپس کر جاتا ہے کہ وہ موقع دیتا ہے ایسے دہشت گرد تنظیموں کو کہ وہ دہشت گردی کرتی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کن علاقوں میں, کن صوبوں میں, کن شہروں میں دہشت گردی کے لیے ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے, اس لیے ان کا جو ہٹ ریٹ ہے وہ آلموسٹ 90% ہے. سو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ لوگ کردار ادا کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ جی دیکھیں, آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ کیا ہم قاصر ہیں؟ نہیں, ہم قاصر تھے. میں پھر کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا جائیے, پچھلے 4-5 مہینوں میں آپ نے ہیل کرنا شروع کر دیا اور آپ نے اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کر دیا ہے. چاہے آپ اس چیز کو کوئی نہ مان رہا ہو, لیکن آپ نے اپنے بارڈرز کو, اپنے تمام باقی معاملات کو, ہورڈرز کو, اور پھر ایک بہت بڑا نارکوٹکس کا یہاں پہ ایک راؤٹ ہے جو انٹرنیشنل راؤٹ ہے, آپ نے اس کو چیک کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے معاملات ٹھیک کرنا شروع کر دیے ہیں. تو ہم اچھا, جو محمد صاحب نے کہا کہ نیچرل گیس, اس توجہ سے یہ بھی بات کرتا رہوں, واحد ملک ہیں ہم جس نے یہ خزانہ چولہوں میں اور وہ جو سی این جی اسٹیشنز کے اندر جلا دیا, اور ہم نے اس سے اپنی معاشی ترقی, انڈسٹری, یا ہم اس طرف نہیں لے کے گئے. یہ بھی ہمیں ایک تمغہ ملنا چاہیے کہ ہم نے چولہوں میں اور جلا کے اس کو تباہ کر دیا, اپنے اس خزانے کو. دوسرا, لوکل گورنمنٹ سسٹم جب تک نہیں آئے گا پورے پاکستان میں درست طریقے کے ساتھ, تو گورننس کے پرابلم, پیسے کا وہاں پر پہنچنا, پیسے کا امبیزلمنٹ ہو جانا, ٹاؤن پلاننگ نہ ہونا, ماسٹر پلانز کے بغیر کام ہونا, یہ کام چلتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے واحد راستہ ہے ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم آل اوور دا پاکستان. بالکل صحیح. تیسری چیز, آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جو بلوچستان کے اندر بہت بڑا بھیانک پلان تھا منصور, آپ نے اس کو نہ صرف بہت حد تک ختم کر لیا ہے, بلکہ اس کی جتنے جو جہاں تک اس کے ڈیپلی روٹڈ جو ان کی جگہ تھیں, آپ نے ان کو انرتھ کر کے ڈسٹرائے کر دیا ہے. اب یہ ہیں ریمیننٹس, اور یہ ریمیننٹس کرتے رہیں گے وار. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ چائنا, آپ آگے کرنے کیا والے ہیں. پھر کہتا ہوں کہ ارتھ شاستر لازمی پڑھیے, اور پاکستان کے اندر ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے اندر کوئی بھی اس طرح کا گھنامنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کی سرکوبی یا ان کا خاتمہ لازم ہے. بالکل ٹھیک, ہر صورت میں. بالکل ٹھیک. جی سر. رانا احسان افضل صاحب, تھینک یو ویری مچ. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ. خرم حمید روکھڑی صاحب بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. آئی جی خیبر پختونخوا نے ہمیں جوائن کیا تھا. آج عید میلاد النبی کا دن, اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی, آج کے دن دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا. اور آپ یقین کریں, دل خون کے آنسو رو رہا ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, جب خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, اور بہت سارے ایسے, اور یہ وہ نمبرز تھے, یہ وہ فگرز تھیں جو کہ رپورٹ کی گئی. وہ
شہداء کی وہ ڈیڈ باڈیز جو ہسپتالوں میں نہیں لائی گئی وہ اس میں ایڈ نہیں تھیں. آج کے دن کے ریفرنس سے مناسبت سے میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ آج بہت کچھ کریں گے, بہت سی باتیں کریں گے, لیکن ان میں سے کچھ نہیں کر سکا. اور جاتے ہوئے صرف ایک شعر پڑھوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.